जी सामीन, इस वक्त हमें चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो जनाब नईम शिराज साहब ने ज्वाइन किया है। नईम शिराज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब नईम शिराज साहब, बहसीयत चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो, आप क्या समझते हैं, आपने अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक कौन कौन सी कामयाबियां हासिल की हैं? इस वक्त जब मैंने चेयरमैन का चार्ज संभाला था तो उस वक्त प्रैक्टिकली ये इदारा नॉन फंक्शनल था, क्योंकि 10.5 साल से कोई चेयरमैन नहीं था। तो एक्ट में भी तरामीम की गई थी, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस पूरे साल में मैंने 14 रेफरेंसेस किए, जिसमें 50 से ज़्यादा जो मुलजमान हैं उनके रेफरेंस भेजे, 25 से ज़्यादा मुलजमान गिरफ्तार किए, और अभी इस 1-2 माह में भी 4 रेफरेंस हो चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। जबकि हमारे एहतसाब ब्यूरो में 2 ही मोड है, कंप्लेंट, एक प्राइवेट बंदा कंप्लेंट करता है और दूसरा गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती है जी। लेकिन गवर्नमेंट ने भी 5 साल में कोई रेफरेंस नहीं भेजा, मौजूदा गवर्नमेंट में भी अभी तक नहीं भेजा किसी ने। तो प्राइवेट कंप्लेनेंट भी जो है ना जी, वो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती है इतनी। तो ये जो 100 मोटो का इख्तियार है, जब तक वो नहीं होगा तो वो फाल नहीं हो सकता। ये अभी जो है ना नई गवर्नमेंट वो कर रही है तरामीम वगैरह, लेकिन पता नहीं फिर वो जो है ना जब तक वो चीज़ नहीं होती, फाल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके बावजूद भी जो ये प्रोग्रेस है हमारी, ये एक रिकॉर्ड है, कभी भी किसी एक साल में इतने रेफरेंस नहीं हुए। तो आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है ना जी, हमारा टारगेट है इससे ज़्यादा हम रेफरेंस करेंगे। जनाब नईम शिराज साहब, हम देख रहे हैं कि जब से आप इस सीट पे तशरीफ़ आपने रखी है, आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो सही ट्रैक पे चलें, और एक आम कंप्लेनेंट जो है, बल्कि यूं कह लें कि पब्लिक मनी जो है उसका अगर किसी ने ज़िया किया है तो उसे एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। ये सुमोटो एक्शन, ये तो एक चीज़ हो गई। इसके अलावा मज़ीद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एहतसाब ब्यूरो को स्ट्रेंथन करने के लिए ज़रूरी हैं स्टेट लेवल पे? इसमें एक ही है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इसमें बार लगा दी गई है कि 1 साल के अंदर ही आप अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी तो वो रिकॉर्ड जो है ना कंसाइंड होगा जाएगा। ये वाइट कॉलर क्राइम है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक से एक चेन निकलता है। तो ये कहीं भी किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है ना, इसके लिए टाइम बार नहीं होता। तो एक ये भी मैं समझता हूँ कदगन है जिसकी वजह से ये। और दूसरा ये ना, शेड्यूल ऑफेंसेस थे को 22, जिसमें अथॉरिटीज हैं मुख्तलिफ, उनको भी ओमिट कर दिया गया है। तो इस तरह से मतलब अगर ये दोबारा जिस तरह शुरू में ये एक्ट था बहाल हो जाए तो फिर डेटरेंस भी हो सकती है। और आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह अभी भी बावजूद इसके के तरामीम के बावजूद भी इस वक्त जो कंप्लेनेंट द्वारा काफ़ी यहाँ डेटरेंस है। अल्लाह का शुक्र है, हमने तकरीबन हर डिपार्टमेंट को टच किया है। मतलब AG ऑफिस जो है ना जी, वो उसके बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए। अभी जो है ना कौंसल का, कश्मीर कौंसल को, जिसको कभी भी कोई हाथ नहीं डालता था, उसके 2-3 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। तो वो ये कहते थे कश्मीर कौंसिल वाले के, उधर कहते हैं जी हम वो पाकिस्तान में नैब में जाए तो कहते हैं जी हम आपके उसमें दायरा इख्तियार में नहीं आते, इधर ये कहते हैं JK में नहीं आते। तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये बड़ा अच्छा जो है ना, ये उसमें भी करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है, तो उसमें भी इंशाल्लाह हमें कोशिश कर रहे हैं। जनाब नईम शिराज साहब, चूँकि आपका एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड है, बड़ा अच्छा आपने वक्त गुजारा, सेक्रेटरी हुकूमत भी रहे, तमाम लेडर्स से आप होते हुए यहाँ तक पहुँचे, आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं एक दयानतदार एक शख्सियत होने की हैसियत से कि जो बददयानत लोग हैं, चाहे वो सरकारी महकमों के अंदर हैं, चाहे वो ठेकेदार माफिया है, चाहे वो वुज़रा की जो सीटें होल्ड करते रहे हैं माजी में लोग, करप्शन किस किस तरीके से होती है, सड़कों की तामीर से लेकर, बिल्डिंग्स की तामीर से लेकर, अराजी जो है अलाट कराने तक, आप काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन रखते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म हैं जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब और सदर आज़ाद कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, ये बेसिकली इमरान खान साहब के विजन और उनके करप्शन फ्री स्टेट के नाम पर वोट लेके आए हैं? क्या समझते हैं अगर ये आपकी हेल्प करें तो आप बड़े बड़े लोगों को पकड़ सकते हैं फिर? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि बल्कि बैरिस्टर साहब जो है ना, ये पायनियर है इस एक्ट के। उस वक्त भी जो इब्तदाई एक्ट बना था वो इन्हीं के दौर में हुआ था शुरू में। तो क़य्यूम नियाज़ी साहब प्राइम मिनिस्टर, ये माशाल्लाह साफ सुथरे आदमी है,
اور جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا نعرہ ہی احتساب کا ہے, ہر دن اخبار میں یہی آتا ہے, لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ یہ پریکٹیکلی جو میں نے سجیسٹ بھی کیا ہے ان سے ملاقات کر کے, ان رائٹنگ بھی بھیجا ہے, تو اگر یہ چیزیں کریں گے تو اسٹیٹ کو ہم ایک صاف ستھرا جو ہے نا ماحول دے سکتے ہیں. جناب نعیم شیراز صاحب, یہاں پہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سے اخبارات میں, قومی اخبارات میں, میڈیا پہ پاکستان کے بھی ان بڑے بڑے بدماشوں کی خبریں جو ہیں وہ فلوٹ ہو چکی ہیں, جن کے نام پاناما پیپرز میں بھی آئے, جن کے نام بعد میں پنڈورا پیپرز میں بھی آئے, کہ جنہوں نے آف شورز کمپنیز بنا کر ملک و قوم کا پیسہ دیگر ممالک میں شفٹ کیا. ان میں آزاد کشمیر کے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کینیڈا, امریکہ, یورپ, برطانیہ, دنیا کے مختلف ممالک کی شہریت بھی لے چکے ہیں, اور ان کا جو زندگی کا ان کا جو تعیشات ہیں وہ ان کی آمدن کے ساتھ میچ بالکل نہیں کرتی. تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آپ ایک بہت ہی مشکل قسم کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں مشکل, ٹھیک ہے آپ نے, مشکل ذمہ داری والی سیٹ ہے. میرا اللہ شکر ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ میرا ماضی گواہ ہے, پورا ایک لمبا جو ہے نا جی میں نے اننگز کھیلی ہے, تو اللہ کے شکر ہے, یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے صاف ستھری. تو میرے لیے تو کوئی بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے, قانون جو ہے نا جی اس کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور قانون ہی اصل اسٹرانگ ہے, تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ یہ اگر, یہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سو موٹو یا گورنمنٹ ریفرنس بھیجے ان لوگوں کے خلاف جو آپ نے کہا کہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارے جو بحث میں ہمیں کوئی نہ انٹرفیئرنس کر سکتا ہے, نہ ہمارا اسٹیک ہے کوئی. ہم تو اسٹیٹ کو جو ہے نا جی وہ اس کے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی گھبرانے والی یا اس طرح کوئی بات نہیں ہے. کوئی بڑا چھوٹا جو ہے نا جی ہمارے نزدیک قانون ہے, وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کونسل کو کوئی آج تک کبھی کسی نے چھیڑا ہی نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے بندے گرفتار کیے ہیں, اور مزید بھی ہم فروغ کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے کوئی اس کی فکر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, میں سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ان بڑے بڑے مغربوں کے خلاف کارروائی کی جائے. تو ہمیں کوئی ڈر خوف کی کوئی بات نہیں ہے. جناب نعیم شیراز صاحب, یہاں پہ ایک چیز بتائیں گے, جب سے ظاہر ایک انسان پیدا ہوتا ہے, اور پیدا ہونے سے لے کر خالق حقیقی کی طرف جانے تک, ہم زندگی میں بہت سی جہاں پر شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں, خوشی کے مواقع جو ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں, زندگی کا حصہ ایک حصہ زندگی کا موت بھی ہے. تو ہم یہ سنتے ہیں کہ سکندر بھی جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو کیا یہ ان کرپٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے, اور لوگوں کے وسائل کو نہ لوٹا جائے؟ نہیں, بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ اگر خوف خدا ہو. یہاں بھی میں نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے, جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے. روزانہ ہم درس قرآن ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا کم از کم ریگولرلی, جس میں میں خود شامل ہوتا ہوں, سارا اسٹاف. اور اس کا بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن پاک سے تعلق رکھیں, اکاؤنٹیبلٹی کا تصور. قرآن پاک آپ دیکھیں گے آخرت کا ہر جگہ ذکر ہے, اس کے بغیر جو ہے نا کائنات کا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اکاؤنٹیبلٹی کا جب تک. تو وہ کانسیپٹ جب تک ہم قرآن پاک سے بینگ مسلم وہ ذہنی طور پہ چینج نہیں ہوگی, تو یہ وہ تبدیلی اس طرح نہیں آ سکتی. ہمارے ادارے بھی اگر کمزور ہو, خوف خدا بھی نہ ہو, معاشرے میں جو ہے نا جی برائی کو روکنے کا وہ جذبہ بھی نہ ہو, تو یہ چیزیں تو ہوں گی. تو یہ بات بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ سب جو ہے نا خالی ہاتھ جاتے ہیں, لیکن اس وقت تو فکر کرنے کی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آج ہی سے سوچنا چاہیے. یہ ایک اپرچونیٹی جس طرح آپ کو ملی ہے ابھی کی اس حیثیت میں مجھے ملی ہے, کہ ابھی جو ہم نے بات چیت کی ہے اس کے بعد یہ دوبارہ موقع نہیں آئے گا. تو اس لیے جس کو اپرچونیٹی ملتی ہے اس کو ہٹ کرنا چاہیے. اصل زندگی تو وہی ہے, یہ تو مختصر زندگی گزر جائے گی. جس طرح آپ نے کہا بڑے بڑے لوگ آئے یہاں سے چلے گئے, تو لیکن زندہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک اپنا جان چھوڑا, لوگوں کے لیے کام کیے, دیانتداری سے آنیسٹلی کام کیا, تو ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں ہمیشہ, بعد میں بھی یاد رہتے. جناب نعیم شیراز صاحب, اگر ہم یہ جو احتساب بیورو کی کانسٹیٹیوشن جو ہوئی تھی, جب یہ اس ادارے کو بنایا گیا تھا, بیرسٹر صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ مجھے بھی انٹرویوز دیتے ہوئے, درجنوں انٹرویوز میں انہوں نے یہ بات دہرائی کہ اس وقت جسٹس بشارت شیخ صاحب جیسا بندہ, جو کہ نیٹ اینڈ کلین بندہ تھا آپ کی طرح, انہوں نے فل اختیارات دیے تھے, اور سٹنگ منسٹرز جو کرپشن میں انوالو تھے ان کو انہوں نے جو ہے چین کر دیا تھا, ان کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا تھا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہی پاورز دوبارہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ظاہر صدر ہیں, ان کو موقع یہ موجود ہے, جسٹس اپنا نیازی صاحب جو ہیں, سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہیں, اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے, اگر دوبارہ وہی آئینی پاورز آپ کو مل جائیں تو آپ بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈال دیں گے؟ ہاں بالکل صحیح آپ نے درست کہا, اور یہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی ہے, تو ان کا تو کوئی صاف ستھرا ہے ماضی, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, تو یہ پہلی بھی ہے اور ان کا نعرہ بھی ہے, تو یہ ان کو کریڈٹ جائے گا بہت بڑا, اور اوور آل اسٹیٹ کو کریڈٹ جائے گا کہ اگر اس ادارے کو مستحکم کریں گے تو یہ اسٹیٹ کے فائدے میں ہے, اور مجھے توقع بھی ہے انشاءاللہ کہ یہ مطلب اس پہ کریں گے اور انہیں کرنا چاہیے. جناب نعیم شیراز صاحب یہاں پر سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ جیو نیوز کے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار نعیم شیراز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سردار نعیم شیراز صاحب ماشاءاللہ آپ کا جو ماضی ہے انصاری صاحب نے بھی ذکر کیا, میں نے خود بھی قریب سے دیکھا کہ آپ دیانتدار اور اپنے کام میں آپ مہارت رکھتے ہیں, اور آپ کا جو کیریئر ہے وہ بالکل جو دیگر علائشیں ان سے پاک ہے الحمدللہ. ابھی جو آپ نے کارروائی کی ہے کشمیر کونسل کے خلاف, جو گرفتاریاں کی ہیں کشمیر کونسل میں کرپشن کے حوالے سے, اس پہ پبلک میں آپ کے لیے بہت لوگ جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں ماضی میں جس طرح کے ایک ہمارے سابق ہائی کورٹ کے جج تھے, انہوں نے سابق جوائنٹ سیکرٹری کشمیر کونسل کیسر مجید صاحب کے خلاف کارروائی کی تھی, تو انہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اتروا دیا تھا, وہ خود ہی فارغ ہو گئے تھے. تو ابھی بھی اگر آپ کو اختیارات ملتے ہیں, جس طرح کے سابق یہاں پہ رہے ہیں کشمیر کونسل کے وزیر چودھری برجیس طاہر صاحب, اسی طرح منظور بھٹو صاحب, یا ایک تاثر ہے احتساب بیورو کے حوالے سے, یہ پٹواریوں کلرکوں اور ریٹائرڈ افیسران کے خلاف تو کارروائی کرتا ہے لیکن جو بڑے مگرمچھ ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا. تو اس حوالے سے اگر آپ ان پاور ہوتے ہیں, تو جس طرح کہ ابھی آپ نے کشمیر کونسل کے حوالے سے ایکشن لیا ہے, تو کیا آزاد کشمیر کے عوام توقع کر سکتے ہیں کہ سردار نعیم شیراز جو ہیں وہ کرپٹ آدمی, چاہے وہ جتنے مرضی بڑے منصب پہ ہو, وہ اسے اسپیئر نہیں کریں گے؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کیا, درست بات کی ہے کہ یہ اگر اس کو اسٹرینتھن کریں تو انشاءاللہ یہ جو اپنے کشمیر کونسل کے بندے گرفتار کیے ہیں تو یہ تو آئس برگ ہے, تو اس کا پیچھے تو کافی بڑا لمبا چین ہے. تو اس وقت اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ جن کا ان کا نعرہ بھی یہی احتساب کا ہے, یہ اگر مطلب ہے مجھے وہ خود اختیار والا وہ دے دیں یا کوئی انکوائری کر کے پرومو فیشائی ریفرنس بھیج دیں, تو یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہے نا جی, ان کو ہمیں اس دائرے میں ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اگر یہ سردار نعیم شیراز صاحب میں ترامیم ہو تو آپ کی توقعات پہ اور انشاءاللہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. تو سردار نعیم شیراز صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں میرپور کا ایک جناب ماڈل سکینڈل تھا, بڑا فیمس ہوا, بیس سلطان محمود چودھری صاحب نے اس کے خلاف خاصی آواز بھی بلند کی. تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اکرم سہیل صاحب سیکرٹری ہیں اور اچھی شہرت کے حامل ہیں, انہوں نے کچھ افیسران کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ لوگ ملوث ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بھی سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح میرپور میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہے, ابھی شہریوں کو ایک بوند پانی نہیں ملا اور 7 ارب روپے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں پہ خرچ ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح کے دیگر بھی اضلاع میں اسکینڈلز ہیں, تو اس حوالے سے کچھ جو زیر التوا چیزیں ہیں, کیا اس پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ اس پہ جو آپ نے کہا گریٹر واٹر سپلائی کا جو تو میں نے آ کے اسپیڈ اپ کر کے تو ریفرنس بھیج دیا ہے, وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ ان کو ہم کٹہرے میں لے آئیں گے ان ملزمان کو. ایک اس میں سے ایبسکانڈر ہے کنسلٹنٹ, تو وہ باہر ہے, تو اس کا ہم نے ECL میں نام ڈلوایا ہے, تو وہ ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو جناب ماڈل کا بھی وہ اس میں کورٹ سے اسٹے تھا, وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں ہمیں, تو کیونکہ ججز کی تعداد بہت کم تھی ہائی کورٹ میں, تو ابھی ہمارے پروسیجر اسپیڈ اپ تو جو میں نے بالکل رڈار پہ رکھا ہوا ہے, ان دو جو آپ نے نشاندہی کیا, یہ بہت بڑی جو ہے نا اس میں کرپشن ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تو یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک جزا اور سزا کا تصور نہیں ہوتا تب تک وہاں وہ جو حکومت ہے یا وہ معاشرہ ہے اسے نہ تو انصاف مل سکتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ امن قائم ہو سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک تقریباً 7 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر گیا ہے, اس طرح سے کوئی بڑا شخص جو ہے جو کرپشن میں ملوث ہوا ہے
اس کے خلاف کوئی اس طرح سے کارروائی نہیں ہوئی جس طرح کہ آپ نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا، کیونکہ جب یہ ایکٹ بنایا گیا تھا تو اس وقت تو اسے پورے اختیارات حاصل تھے، لیکن آنے والے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنی بدعمالیوں کو چھپانے کے لیے اس میں سو موٹو ایکشن تھا، اور دیگر جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 1 سال کی قدغن لگا دی گئی ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے تو وہ جو کیس ہے وہ چلا جاتا ہے سرد خانے میں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کون آ کے ہمارے اس معاشرے کی جو یہ خرابیاں ہیں یہ کیسے درست ہوں گی؟ بحیثیت چیئرمین احتساب بیورو آپ کی کیا تجاویز ہوں گی؟ میرا بھی یہی ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا ان کو بہتر کیا جائے. مطلب انسٹیٹیوشن میں ایک تو جو ہے نا لیڈر اس کی سلیکشن کا ایک پروسیس ہو، اس کو پروٹیکشن ہو اور اچھے لوگ لے آئے جائیں ادارے میں، تو اسی سے ہی جو ہے نا جی وہ ہو سکتی ہے. اگر ایک جو ہے نا چیئرمین جو ہے نا وہ صاحب کا ادھر یہ عوام چل پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، پیسے لے کے لگتے رہے یہاں، تو جو پیسے دے کے چیئرمین لگے گا تو اس نے تو کمانا ہے. تو آپ صاف ستھری لوگ لگائیں گے. میں جب سے یہاں آیا ہوں میں نے ایک صاف ستھری ٹیم جو ہے نا لے آیا ہوں، نیٹ اینڈ کلین ڈیپوٹیشن پر لوگ لائے، کریڈیبلٹی بحال کی ہے اپنی. تو جب میں خود جو ہے نا میرا دامن صاف ہوگا تو میں دوسرے پہ ہاتھ ڈال سکتا ہوں. تو ایک بندے کا دامن ہی صاف نہیں ہے تو وہ تو کمپرومائز کرے گا. تو ان اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا، اور اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو اگر میرٹ پہ اسٹرانگ لوگوں کو لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر تو جنت بن سکتا ہے. یہ چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں تو ہم بالکل ڈیٹرنس کریٹ کر سکتے ہیں اور بہترین صاف ستھرا معاشرہ دے سکتے ہیں. تو سردار نعیم صاحب، ایک عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیئرمین احتساب بیورو تعینات کیا جاتا ہے وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو لے کے آتے ہیں. جو ماضی کی میں بات کرتا ہوں ایک پریکٹس، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین احتساب بیورو کے لیے بھی جس طرح پبلک سروس کمیشن یا اس طرح کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ میرٹ پہ جو ہے وہ اس منصب پہ لوگ آئیں تاکہ وہ غیر جانبداری سے جو ہے وہ معاملات دیکھیں؟ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے لیے ایک باقاعدہ کوئی سرچ کمیٹی ٹائپ ہونی چاہیے. اس طرح چلو پبلک کمیشن ہو صحیح، لیکن جس کا کوئی کرائٹیریا ہو، 5-7 بندے ہوں کریڈیبل، جو ان کی جو سابقہ ہسٹری ہے ان میں سے کوئی بہتر بندہ، اور اس کو پھر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے جو اپنا ٹینیور بھی پورا کرے. ڈسکریشن یا اس طرح کوئی نہیں مرضی آئی تو اس کو نکال دیا. تو اس کو اگر پروٹیکٹ کیا جائے اور ایک سرچ کمیٹی بنا کے ہائر لیول کے، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کی بھی رکھا سکتا ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، اور ایک کریڈیبل لوگ ہوں، 5-10 کی لسٹ ہو جس میں ججز میں سے، بیوروکریٹ میں سے جو اچھے صاف ستھرے. ہمارا تو آزاد کشمیر کو یہ تو کوئی چھپ نہیں سکتا کوئی بندہ نا کون سا کیا کیا ہے. تو ان میں سے اگر اس طرح سے کوئی سسٹم کیا جائے تو پھر بہتر لوگ آ سکتے ہیں. تو بہتر لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اس کے مقاصد جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں. تو جناب نعیم شیراز صاحب، بڑی مہربانی ریڈیو فورم ود جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب.